A non-Muslim friend, Mr. Joseph, has asked a question. Is this right to say that the existence of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is narrated in books before his birth, that is Bible, the Torah, the Veda, or other books? What is the basic meaning of? Second question, if the first revelation of Holy Quran is Surah Iqra, then why is it in the last number before the surahs? सवाल अंग्रेज़ी में था, मैं तर्जुमा करूँगा हिंदी में, उर्दू में इंशाल्लाह। जब अंग्रेज़ी में लेक्चर होता है तो मैं उर्दू में जवाब नहीं देता हूँ। आज उर्दू में लेक्चर है, अंग्रेज़ी में सवाल है, फिर भी मैं उर्दू में दूंगा इंशाल्लाह जवाब। ब्रदर ने दो सवाल किए। एक सवाल था कि सूरह इकरा जब पहले नाजिल हुआ था, पहले 5 आयतें, तो वो कुरान मजीद में 96 चैप्टर पे क्यों है? और दूसरा सवाल कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र क्या बाइबल में है, तोरा में है, हिंदू मज़ाहिब की किताब में है क्या नहीं? सवाल नंबर 1 कि कुरान मजीद एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है, और जब एक इंसान जब लिखता है किताब और पर्टिकुलर फैशन से लिखता है कि वंस अपॉन अ टाइम, हैंसेल एंड ग्रेटेल, एक दिन ऐसा हुआ, और पूरा सीक्वेंस में जाते हैं। कुरान मजीद इंसान की किताब नहीं है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है। इसीलिए जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना कलाम पेश करते हैं तो आप देखेंगे वो सीक्वेंस नहीं है। आप बाइबल पढ़िए, रामायण पढ़िए, महाभारत में सीक्वेंस है, पहले ये होता है, ये पैदा होता है, फिर वो मरता है, फिर दूसरा, पूरा सीक्वेंस है। कुरान ऐसा नहीं। कुरान का जिक्र आदम अलैहिस्सलाम का सूरह बकरा में भी है, सूरह आराफ में भी है, लाइन से नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग इधर उधर भागते रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का कलाम है, एक मौजिज़ा है। और कुरान एक साथ में लिखी नहीं गई किताब है। कुरान लगभग 23 साल में नाजिल हुई, और कई बार जब कई कुफ्फार या मुश्रिक लोग ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो अल्लाह ताला से वही आई और जवाब आया। तो मौके का लिहाज रखते हुए आयत एक के बाद एक 23 साल में नाजिल हुई। लेकिन अभी हमें अगर पढ़ना चाहिए तो अभी किस ऑर्डर से सबसे ज्यादा फायदा होगा पढ़ने से, वो ऑर्डर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिब्रील के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया। और आज जो मौजूद है सूरह फातिहा पहले है, फिर सूरह बकरा। तो जो ऑर्डर आज फायदेमंद होगा उस ऑर्डर से आज मौजूद है। उस वक्त जो सवाल था उस मौके के लिहाज से नाजिल किया गया था। उस वक्त पहली आयत जो नाजिल हुई थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाते थे इबादत करने के अल्लाह ताला की, उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम वो आते हैं और कहते हैं इकरा, पढ़ो। तो हमारे नबी फरमाते मुझे पढ़ना नहीं आता है। फिर से जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं पढ़ो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मा अना बिकारी, मुझे पढ़। फिर से वो कहते इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, पढ़ो अल्लाह के नाम से जिन्हें पैदा किया इंसान को। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ जाते कि वो कह रहे कि मुझे दोहराना चाहिए। तो जो मौके के लिहाज से जो पहली आयत थी वो है। आज सूरह फातिहा सबसे आगे है। सूरह फातिहा हम हर सलाह में पढ़ते हैं, नमाज में पढ़ते हैं, और अल्लाह ताला की पहले चंद आयतों में तारीफ करते हैं। वो रहमान है, वो रहीम है, वो मालिक है आखिरत के दिन का। फिर हम कहते इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। सारे कुरान मजीद की बाकी जितनी आयतें हैं वो अल्लाह ताला में सीधे राह दिखा रहा है। मौके का लिहाज रखते हुए आयत नाजिल हुई। आज जो बेहतर है बाकी दिगर मज़ाहिब किताब जैसे नहीं जो आदमी लोग ने लिखी है। दूसरा सवाल कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किताबों में है, बाइबल में है, क्या तोरा में है, हिंदू किताबों में है। और जैसे मैंने जिक्र किया मेरे तकरीर में, मैंने एक तकरीर की है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द वेरियस वर्ल्ड रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, दिगर मज़ाहब की किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ओल्ड टेस्टामेंट में भी है। मैं सिर्फ हवाले दूंगा, डिटेल्स आप कैसेट में सुन सकते हैं। बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुक ऑफ आइज़ाया में चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 12 में जिक्र है। सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 6 का जिक्र नाम से है मोहम्मदिम।
آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 16 میں ذکر ہے, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 26 میں ذکر ہے, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7 میں ذکر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس میں کئی بائبل کے آیتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہب کے ان کا ذکر ہے بھوشیہ پرانا میں پرو 3 کھنڈ 3 پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوکاس 5 سے 10 ذکر ہے بھوشیہ پرانا میں پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوک 10 سے لے کے 27 تک. ان کا ذکر ہے سام ویدا میں بھی, سام ویدا ویداز ہے ان کی کتاب, سام ویدا میں بھی ہے, بک نمبر 2 ہم نمبر 8 ورس نمبر 6 ذکر ہے, رگ ویدا میں بھی ان کا ذکر ہے, اتھروا ویدا میں بھی ان کا ذکر ہے, کنٹب سکتا میں بھی, اور سارے حوالے اور ڈیفینیشنز ملیں گے میرے ویڈیو کیسٹ میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بدھ مذہب میں بھی ہے, دھما پٹ کے اندر بھی ہے, بکس آف ایسٹ میں بھی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پارسی اسکرپچر میں بھی ہے, زید اویستا میں بھی ہے. سارے ڈیٹیل کے لیے آپ میری ویڈیو کیسٹ دیکھ سکتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم in the various world religious scriptures. Here is a question from Mr. John Briganza. He asks, could you explain why the present Bible is not the word of Allah? Even when Quran says that we revealed Torah to Musa and Injil to Jesus. Although the question has been already replied, but if Dr. Saab wants to re-reply it, so he's welcome. برادر جان نے پھر سے سوال پوچھا, آپ کیوں نہیں بائبل کو اللہ کا کلام مانتے ہیں؟ قرآن میں لکھا انجیل اللہ کا کلام ہے. میں کہہ چکا ہوں کہ ہم قرآن مجید میں 4 اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتابوں کا ذکر ہے, توراہ, انجیل اور قرآن. توراہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی, زبور وہ وہی ہے جو داؤد علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی, انجیل وہ وہی ہے پہ نازل کی گئی تھی, اور قرآن جو آخری وہی ہے جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی تھی. لیکن یہ پریزنٹ بائبل جو ہے کرسچن لوگ کے پاس نہیں مانتے کہ تورا اور وہ انجیل ہے, کیونکہ یہ پریزنٹ کتاب میں ملاوٹ ہے. اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ بائبل میں کچھ الفاظ اللہ کے کلام ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جو چیز, جو الفاظ, جو آیت بائبل کے صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر ہے, اس الفاظ میں ہمیں کوئی بھی ہمیں رکاوٹ نہیں ہے ماننے سے کیا یہ اللہ کا کلام. مثال کے طور پہ گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12 to 14 عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بائبل میں, I have many things to say unto you, but now for he when the spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that he hear shall he speak, he shall glorify me. اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر ہے, جس میں کہا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے آپ لوگ سے بہت کچھ کہنا ہے لیکن آپ لوگ ابھی نہیں سمجھ سکو گے, لیکن جب وہ شخص آئیں گا جو میری تعریف کرے گا, وہ شخص آپ کو سب سچائی کہیں گا, وہ کہیں گا جو کچھ وہ سنیں گا اپنے رب سے وہ کہیں گا, اور وہ میرے بارے میں بھی تعریف کریں گا. یہ ذکر ہے آخری پیغمبر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ یہ الفاظ بائبل کے اللہ کا کلام ہو سکتے ہیں, ہمیں کوئی, کچھ کلام عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں جو ہو سکتے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ لوط علیہ السلام نے زنا کیا اپنے بیٹیوں کے ساتھ. ہم ہرگز نہیں مانتے. ہم مانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, اللہ کے پیغمبر تھے, لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے ایک رات دوسری بیٹی سے زنا کیا. تو ہم کہتے نعوذ باللہ یہ اللہ ہو سکتا ہے. آپ کے پیغمبر زنا کر رہے ہیں, داؤد علیہ السلام بھی, داؤد علیہ السلام اپنی بہو سے زنا کر مان سکتے, ہم مان سکتے یہ اللہ کا کلام ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کا بائبل مکسچر ہے, ملاوٹ ہے. اللہ کے الفاظ ہو سکتے ہیں, کچھ نبی کے الفاظ ہو سکتے ہیں, کچھ پورنوگرافی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ سائنس کا ٹیسٹ لگائیں گے, سائنس, اس میں کتنے اختلاف ہیں, سینکڑوں اختلاف ہیں.
اور سینکڑوں انسائنٹیفک چیزیں بائبل میں لکھا ہے. گاسپل آف میتھیو 4 ورس نمبر 8 کہ دنیا چپٹی ہے. ہم جانتے ہیں کہ دنیا گول ہے. گاسپل آف لوک میں بھی لکھا ہے بک آف ڈینیل چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 10 میں لکھا ہے کہ دنیا چپٹی ہے. مان نہیں سکتے. بائبل میں لکھا ہے ان دا بک آف جینیسس ورس نمبر 16 کہ چاند کی خود کی روشنی ہے. ہم جانتے ہیں چاند کی خود کی روشنی نے. قرآن میں ذکر ہے سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں کہ چاند کی روشنی کو کہا گیا ہے منیر, مطلب ریفلیکشن, خود دوسری کسی چیز کی روشنی کو پھیلا رہا ہے. اور ہم جانتے ہیں آج سائنس کے ذریعے کہ سورج کی روشنی کو چاند پھیلاتا ہے, خود کی روشنی نہیں ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ پہلے وجود میں آیا دنیا, اس کے بعد ہے سورج. قرآن میں لکھا ہے تقناہما کہ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور سورج کو بنائے. اور سائنس بھی یہ کہتی ہے, بائبل کہتی ہے پہلا ہے دنیا سورج, جو غلط ہے. اور اس طریقے سے سینکڑوں ہم سائنٹیفک ایررز. اگر آپ کسی مذہب کو نہیں بھی جانتے, اگر آپ سمپل سائنس کہیں گے کیا یہ بائبل اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو شیطان سانپ کی صورت میں, تو خدا سانپ کو قرض کرتے ہیں, اسے بدوا دیتے کہ سانپ آپ سانپ ریت کھائیں گے. ہم جانتے سانپ ریت کھاتا ہے کبھی؟ بائبل میں لکھا ہے سانپ مٹی کھاتا ہے, ڈسٹ. کہاں کدھر لکھا؟ اور بائبل میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آپ کے لیے وہ پرندے حرام ہیں جس کے, آپ کوئی بھی پرندے کے 4 پاؤں جانتے؟ سب پرندے کے 2 پاؤں ہوتے, پرندے کے 4 پاؤں ہوتے. تو وہ پرندے جس کے 4 پاؤں ہیں وہ حرام ہیں. تو بائبل اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ, اگر وہ اللہ کا کلام ہے, کہ پتہ نہیں کہ پرندے کے 2 پاؤں ہیں 4 پاؤں نہیں. ایسے کئی سینکڑوں چیزیں بائبل میں یہ بھی ذکر ہے کہ اگر کوئی گھر کو لیپریسی کوڑ ہو جاتی ہے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ ایک پرندے کو کاٹنا چاہیے, اس کا خون لینا چاہیے اور خون کو 7 بار گھر میں چھڑکنا چاہیے. ہم جانتے ہیں کہ خون جرمز اور بیکٹیریا کو پیدا کرتا ہے. خون کیسا صاف کر سکتا ہے؟ تو ایسے کئی کانٹرڈکشنز ہے بائبل میں, سائنٹیفک ایررز ہے سینکڑوں. میں نے لیکچر دیا ہے قرآن اینڈ دا بائبل ان دا لائٹ آف سائنس. ایک میرا مناظرہ ہوا تھا, مناظرہ ڈاکٹر ولیم کیمبل کے ساتھ, جس نے کتاب لکھی تھی کہ 30 سائنٹیفک غلطیاں ہیں. کتاب لکھی تھی اور 8 سال تک کے کوئی بھی مسلمان نے جواب نہیں دیا. تو اللہ کے فضل سے مجھے بلاوا آیا تھا امریکہ, تو میں شکاگو گیا تھا اور الحمدللہ وہاں ہر اس کے سوال کا جواب دیا اور کہا کہ قرآن مجید میں کوئی غلطی نہیں. اور جب میں نے 38 ٹائم کم غلطی پیش کی سائنٹیفک بائبل میں, اس نے ایک کا بھی جواب نہیں دیا. اور یہ مناظرہ موجود ہے, ویڈیو کا سیٹ کا ٹائٹل ہے, موضوع ہے قرآن اینڈ دا بائبل ان دا لائٹ آف سائنس. اور یہ ولیم کیمبل امریکن ہے, سفید چمڑی امریکن ہے, میڈیکل ڈاکٹر, عربی زبان بھی جانتا ہے, پی ایچ ڈی ڈاکٹر, میڈیکل ڈاکٹر بھی ہے, پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہے. اس کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی قرآن کے خلاف کتاب لکھنے کے لیے. اور یہ کتاب بہت تعداد میں بکتی تھی. الحمدللہ یہ مناظرے کے بعد ابھی اس کا سیل ڈاؤن ہو گیا. اور ولیم کیمبل کے اسلام کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے زبانی اقرار کا نام ہی نہیں ہے, بلکہ یقین, زبان کے اقرار اور اس کے عملی تقاضوں کی تکمیل کا نام ہے. لا الہ الا اللہ بے شک جنت کی کنجی, اس کے دندانے ارکان اسلام ہے. سپاٹ چابی سے کوئی بھی تالا نہیں کھلتا. آئیے اسلام کے اہم اور بنیادی جاننے کے لیے دیکھتے ہیں پروگرام ارکان اسلام. مولانا محمد اشفاق سلفی کے ساتھ ایمان و عمل کا بہترین نظام اسلام, ہر جمعرات شام 7 بجے انڈیا میں اور 4:30 بجے سعودی عربیہ میں.
पीस टीवी उर्दू पर। डायलॉग, डिस्कशन, डिबेट, rebuttal, conclusion, Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Crossfire, आज रात 8:30 बजे इंडिया, शाम 6 बजे सऊदी अरेबिया में पीस टीवी उर्दू पर। दीन जो मुहाफिज है हुकूक का, जो हुक्म देता है बेहतर सलूक का, मोहब्बत और रहमदिली का, अपनों से, गैरों से, अल्लाह के तमाम बंदों से। किस तरह इस्लाम के साए में महफूज है बंदों का मुफाद। मौलाना इजाज असलम से जानिए इंसानी हुकूक। अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। एक मेरा मुनाजरा हुआ था, मुनाजरा डॉक्टर विलियम कैम्बल के साथ, जिसने किताब लिखी थी कि कुरान मजीद में 30 साइंटिफिक गलतियां हैं। किताब लिखी थी और 8 साल तक के कोई भी मुसलमान ने जवाब नहीं दिया। तो अल्लाह के फजल से मुझे बुलावा आया था अमेरिका, तो मैं शिकागो गया। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हर उसके सवाल का जवाब दिया और कहा कि कुरान मजीद में कोई गलती नहीं। और जब मैंने 38, टाइम कम था, 38 गलती साइंटिफिक बाइबल में, उसने एक का भी जवाब नहीं दिया। और ये मुनाजरा मौजूद है वीडियो कैसेट पे। उसका टाइटल है, मौजू है कुरान एंड द बाइबल इन द लाइट ऑफ साइंस। और ये विलियम कैम्बल अमेरिकन है, सफेद चमड़ी अमेरिकन, डॉक्टर है, अरबी जबान भी जानता है, पीएचडी डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर भी है, पीएचडी डॉक्टर भी है। उसको पीएचडी की डिग्री मिली कुरान के खिलाफ किताब लिखने के लिए। और ये किताब बहुत तादाद में बिकती थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुनाजरे के बाद अभी उसका सेल डाउन हो गया और विलियम कैम्बल के बारे में भी हम सुनते नहीं हैं। हमारे एक दोस्त मिस्टर जॉन जो कश्मीर यूनिवर्सिटी में तालीम पढ़ते हैं, उनने सवाल किया है, इट इज़ मेंशन्ड इन द कुरान एंड हदीस दैट इवन ए smell of heaven is haram for devil Satan, then how he reached in the heaven and disturbed Adam? क्वेश्चन पूछा गया कि इट इज मेंशन इन द कुरान एंड हदीस दैट इवन अ स्मेल ऑफ हेवन इज हराम फॉर द डेविल, देन हाउ ही रीच्ड इन द हेवन एंड डिस्टर्ब्ड आदम, पीस बी अपॉन हिम। भाई साहब ने सवाल पूछा है कि जब शैतान के लिए तो आदम अलैहिस्सलाम को बहकाने के लिए जन्नत में कैसे दाखिल हो गया। हमें यह समझना चाहिए कि जन्नत जिसका जिक्र है कुरान मजीद में, आदम अलैहिस्सलाम थे अल्हम्दुलिल्लाह। जब आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा, मैं अल्लाह भी प्लीज विद देम बोथ, जब उनने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से फरमाया कि उस झाड़ की तरफ मत जाओ, और वो गए और फिर अपनी गलती का एहसास किया, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी, अल्लाह ताला ने माफ़ किया और वो शैतान ने उन्हें भड़काया था। तो यहाँ आप देखते इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको ज़मीन पे लेके आया। और ये जैसा अल्लाह ताला फरमाते सूरह मुल्क में चैप्टर नंबर 67 वर्स नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत और ज़िंदगी बनाया तो कि वो जाने आप में से कौन अच्छे हैं। ये ज़िंदगी हमारे लिए आखिरत के लिए इम्तिहान है। तो जब हम इस दुनिया में आए तो सब आप नीचे आ गए, आदम अलैहिस्सलाम, बीवी हवा और शैतान भी। इसके बाद जब कुरान मजीद में या हदीस में जिक्र है कि शैतान कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा, वो इसके बाद है। जब नीचे आने के बाद, जब इंसान नीचे दुनिया में आए, उसके बाद ये जिक्र है कि शैतान कभी भी जन्नत के नज़दीक भी नहीं आएगा। उस टाइम वो अलग था। अभी जब हम इंसान जब आए और क़यामत के दिन पे हिसाब किताब होगा, उस हिसाब किताब के बाद तो शैतान, और जब शैतान का जिक्र आता है उसे सिर्फ इब्लीस से नहीं होता है। कुरान मजीद में फरमाते हैं सूरह नास में, सूरह नंबर 114 में, कि शैतान जिन में से भी है और इंसान में से भी है। शैतान जिन में से भी, इंसान में से भी। सो जो कोई अल्लाह सुब्हानहू की बात नहीं मानेगा और शैतान की बात मानेगा, वो भी शैतान में शुमार होता है।
تو انسان اور جن جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے, شرک کرتے, شیطان کی بات مانتے, اسے بھی شیطان کہا جاتا ہے. اور یہ لوگ بھی انشاءاللہ جنت کے قریب کبھی بھی نہیں آئیں گے اور وہ جہنم میں جائیں گے. اب ایک اہم سوال اسی سلسلے میں آیا ہے. حجر اسود ہمارے عقیدے کے مطابق جنت کا پتھر, جبکہ ہندو لوگ اسے کسی بھگوان بھولے ناتھ کا لایا کہتے ہیں. ہم کیسے مطمئن جواب دے سکتے ہیں ان کو کہ یہ کالا پتھر واقعی جنت سے آیا ہے؟ ہندو یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم پتھر کو پوجتے ہیں, تم بھی تو حج کے موقع پر حجر اسود کو چومتے ہو. محمد اشرف. یہ بہت اچھا سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ حجر اسود, مسلمان کہتے ہیں کہ مورتی پوجا, پتھر کو پوجنا حرام ہے, تو آپ لوگ حجر اسود کو پوجتے ہیں, وہ کیوں نہیں حرام ہے؟ اور دوسرا سوال کہ یہ حجر اسود انہوں کہتے ہیں کہ شنکر کی مورتی, ہم کہتے ہیں آسمان سے ہے. یہ کہتے ہیں, اس میں کوئی تاریخ کی بات ہے ہی نہیں. اگر وہ کہتے ہیں تو کیوں نہیں مسلمان بنتے آپ؟ اگر آپ مانتے ہیں شنکر کی مورتی, مسلمان بن جاؤ, کون روک رہا آپ کو؟ حکمت کا جواب ہے یہ ہے کیا کوئی, یہ تو خالی پھینکنے کی بات ہے, کوئی بھی کچھ بھی کہہ دیتا ہے, مان لینا ضروری نہیں. لیکن حکمت ہے کہ ٹرن دی ٹیبلز اوور, بازی پلٹ لو. اگر آپ کہتے ہیں شنکر کی مورتی اور وہ ہے, تو آپ مسلمان کیوں نہیں بن جاتے؟ لیکن یہ حقیقت بات نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے جو پتھر آسمان سے, وہ مانے یا نہ مانے. مین سوال یہ ہے کہ جب اسلام بت پرستی کے خلاف ہے تو ہم ہم سجدہ کرتے ہیں, ہم حجر اسود کو ہی پوچھتے, تو آپ اور ہم میں فرق کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ حجر اسود, کعبہ, کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا ہے, کعبہ کو نہیں پوچھتا ہے, حجر اسود کو نہیں پوچھتا ہے. حجر اسود ہمارے لیے قبلہ ہے. قبلہ کے معنی ڈائریکشن, قبلہ ہے. اور ہمیشہ کانگریگیشن, ایکتا میں مانتے ہیں. اور قرآن مجید کی آیت ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. سورہ بقرہ کی آیت ہے. مثال کے طور پہ آج اگر ہم کو نماز پڑھنے کا ہے تو ایک شخص کہیں گا کہ ہم پورب کی طرف فیس کریں گے, ایک کہیں گا دکشن کی طرف, ایک کہیں گا نارتھ, ساؤتھ, ایسٹ, ویسٹ, کس طرف ہم دیکھ کے نماز پڑھے. تو ایکتا کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے آپ جدھر کدھر بھی ہے دنیا میں کعبہ کی طرف, حجر اسود کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. اور مسلمان پہلے لوگ تھے ورلڈ میپ ڈرا کیے. الادروسی 1154 میں ورلڈ میپ ڈرا کیے. اور جب مسلمان ورلڈ میپ ڈرا کرتے تھے تو ساؤتھ اور نارتھ پول نیچے اور کعبہ الحمدللہ بیچ میں تھا. اس کے بعد ویسٹرنرز, یورپین لوگ آئے اور میپ کو الٹا کیے, نارتھ پول ٹاپ, ساؤتھ پول ڈاؤن, نارتھ پول اوپر, ساؤتھ پول نیچے, لیکن الحمدللہ پھر بھی کعبہ بیچ میں ہے. تو اب جدھر بھی دنیا میں, اگر آپ ویسٹرن کنٹری میں تو آپ ایسٹ کو فیس کریں گے, آپ ایسٹرن کنٹری میں تو ویسٹ کو فیس کریں گے, آپ نارتھ میں تو ساؤتھ کو فیس کریں گے, ساؤتھ میں ہیں تو نارتھ کو فیس کریں گے. جب یہاں تو مجھے پتا نہیں قبلہ کدھر ہے, تو میں یہ نہیں پوچھتا ہوں کہ سورج کہاں ڈوب رہا ہے, کیونکہ سورج کہاں ڈوب رہا ہے ویسٹ میں, اور وہاں نماز پڑھوں گا تو لوگ بولیں گے. میں پوچھتا ہوں سورج کہاں سے نکلتا ہے, وہاں سے, اچھا تو الٹے جگہ نماز پڑھتا ہوں میں. حکمت. تو کعبہ صرف قبلہ ہے. اور ہم جب جا کے طواف کرتے, لوگ کہتے ہیں کہ آپ طواف کیوں کرتے, کیا آپ پوچھتے ہیں؟ ہم طواف کرتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے کہا. میں جواب سوچ سکتا ہوں کیونکہ ہر سرکل کا ایک ہی سینٹر ہے. تو ہم جب طواف کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں, ہم جب طواف کرتے ہیں سرکم ایمبولیشن راؤنڈ دا کعبہ, طواف کرتے ہیں, ہر سرکل کا ایک ہی سینٹر کہتے ہیں, ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ اللہ ہی کیے. اور جو جواب جہاں پتھر کو چومنے کی بات ہے, حضرت عمر جو ان نے کہا, جو ذکر ہے, وہ جواب کافی ہے ایک غیر مسلمان کو جواب دینے کے لیے. بخاری میں, صحیح بخاری والیوم نمبر 2, ان دا بک آف حج چیپٹر نمبر 56, حضرت عمر be pleased with him, وہ کہتے ہیں کہ یہ کالا پتھر, حجر اسود کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں یہ کالا پتھر مجھے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا ہے, کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا ہے, کیونکہ میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما, اس لیے میں چوم رہا ہوں. یہ کالا پتھر
پہنچا سکتا ہے, نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا ہے. یہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کافی ہے کہنے کے لیے پتھر کو نہیں پوچھتے. اس کے آگے میں اور ایک جواب دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت صحابہ کے دور کئی صحابہ کعبہ پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی جو بت پرستی کرتا ہے اپنے بت پہ کبھی چڑھے گا؟ تو یہ دلیل کا صحابہ حضرت بلال بھی کعبہ پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے, تو کوئی بھی بت کو پوچھنے والا بت کے اوپر چڑھے گا نہیں. تو یہ دلیل کافی ہے کہ ہم کعبہ کو نہیں پوچھتے, یہ ہمارا قبلہ ہے, صرف ڈائریکشن ہے. Farid Zakir Naik. I am Zikra Naik. My name is Rushta Naik. You are the best of people, evolved for mankind, in telling what they like, and forbidding what they love, and believing in Allah. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Surely my prayer, my sacrifice, my life and my death are all for Allah, sustainer of the worlds. The Wonder Kids ہر اتوار شام 5:30 بجے انڈیا میں اور دوپہر 3 بجے سعودی عربیہ میں پیس ٹی وی اردو پر. He faces. He listens. My question is about the beard, about Imam Mahdi. What other people believe in. He answers. So number one is the help of Allah. He satisfies in the light of glorious Quran and authentic Hadith. If Allah helps you, believe me, you have to get success. Catch Dr. Zakir. Then we have the next call, please. To get convincing and valid answers in Dial Dr. Zakir ہر منگل رات 8 بجے انڈیا میں اور شام 5:30 بجے سعودی عربیہ میں پیس ٹی وی اردو پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم والدین کے حقوق پر گفتگو کریں گے. آپ سب کا اس اہم نشست میں دلی استقبال. والدین، ان کے حقوق کی بڑی اہمیت. اللہ تعالیٰ جو ہمارا مالک ہے، اس نے ہم کو دنیا میں ہمارے والدین یعنی ہماری ماں اور ہمارے باپ کے ذریعے ہی دنیا میں بھیجا ہے. چنانچہ قرآن مجید جو انسان کو انسانیت کی معراج پہ لے جاتا ہے، اس کو حسن سلوک اور انسانیت کی تعلیم دیتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر جہاں اپنے حقوق کا ذکر کیا ہے، وہاں ماں باپ کے حقوق کا بھی ذکر کیا ہے.
چنانچہ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اور ہم نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے حقوق کا، اپنے احترام کا ذکر کیا، فوراً اس کے بعد والدین کا ذکر کیا۔ اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ والدین کے حقوق کی کتنی اہمیت، اور بات بھی فطری ہے۔ جو شخص اپنے ماں باپ کا احترام نہ کرے، ان سے محبت نہ کرے، ان کی خدمت نہ کرے، ان کا شکر گزار نہ ہو، اس سے آپ کس طرح اس بات کی توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ دوسرے انسانوں کی خدمت کرے گا، دوسرے انسانوں سے محبت کرے گا؟ یہ بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ ہم کو اپنے ماں باپ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ آپ کو مشہور واقعہ یاد ہوگا کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے سب سے اچھے سلوک کا مستحق کون ہے؟ آپ نے کہا، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، اس کے بعد یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس کے بعد پھر اس نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس کے بعد؟ آپ نے کہا، تمہاری ماں۔ اور اس کے بعد اس نے جب سوال کیا تو آپ نے کہا، تمہارا باپ۔ مزید اس نے سوال کیا تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ تمہارے دوسرے رشتہ دار درجہ بدرجہ، جو رشتہ دار تم سے جتنا قریب ہے اس کے ساتھ تم کو اتنی محبت سے پیش آنا چاہیے، اتنا ہی حسن سلوک کرنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے ماں کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو نصیحت کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کا شکر گزار ہو۔ خاص طور پر اللہ نے نصیحت فرمائی ہے کہ ایک انسان کو اپنی ماں کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ محبت اور حسن سلوک کا حق ادا کرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے کہ اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف، ذوف پر ذوف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور تکلیف اٹھا کر ہی اس کو جنم دیا، اور پھر اس سارے کے سارے پروسیس میں یہاں تک کہ اس کو 2 سال اس نے دودھ پلایا، حمل اور دودھ پلانے کی مدت تقریباً 2.5 سال اس میں لگ گیا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت فرمائی۔ باپ کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ ہم کو بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور ماں کے بارے میں ایک جگہ فرمایا، تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے تلے۔ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا، اس کو تم پہ حرام کر دیا۔ پھر دیکھیے یہ بھی فرمایا کہ خالہ ماں ہی جیسی ہوتی ہے، لہٰذا ماں کے بعد خالہ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے۔ تو تمام رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، صلہ رحمی کریں، ہم قطع رحمی نہ کریں، یعنی رحم کے جو رشتے ہیں ان کا جو حق ہم پر عائد ہوتا ہے ادا کریں، لیکن سب سے بڑا حق ان میں ماں باپ کا ہے، اور اس میں بھی ماں کا بہت بڑا ہے۔ کچھ فقہا نے اور کچھ علماء نے اس طرح کی تشریح کی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا ماں کا حق، ماں کا حق، ماں کا حق، تو بتایا کہ ماں جو ہے گویا باپ کے مقابلے میں 3 گنا حق رکھتی۔ یہ ایک تشریح ہے ان کی۔ بہرحال ماں باپ دونوں کا حق ادا کرنا چاہیے، خاص طور سے ماں کا حق ادا کرنا چاہیے۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آپ کے پاس آیا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے اپنے باپ سے شکایت۔ کیا شکایت ہے بھائی تمہیں؟ میرے ابا جان جب چاہتے ہیں میرے مال میں سے بغیر پوچھے ہوئے جتنا مال چاہے لے لیتے ہیں، اور میں کماتا ہوں اور جتنا چاہے خرچ کر دیتے ہیں۔ وہ کسی معاملے کا فیصلہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ دونوں فریق معاملہ حاضر نہ ہوں۔ آپ نے کہا کہ تم اپنے باپ کو بھی لے کر آؤ تاکہ میں اس کا نقطہ نظر کیا ہے وہ بھی جان لوں، اور پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ دے سکوں۔ چنانچہ وہ شخص آیا بلانے پر، اس کا باپ، اور وہ ایک بوڑھا آدمی تھا، کمر جھکی ہوئی تھی، لاٹھی ٹیکتا ہوا آیا۔ آپ نے پوچھا، تمہارا بیٹا یہ شکایت کرتا ہے کہ تم اس کے مال میں سے بغیر اجازت کے جو چاہتے ہو لے لیتے ہو، تمہارا اس پہ کیا کہنا ہے، تمہارا کیا جواب؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ،
ایک زمانہ تھا جب کہ یہ کمزور تھا، کم عمر تھا، اس وقت میں مضبوط تھا، محنت کرتا تھا، کماتا تھا، اس سے خرچ کرتا رہتا تھا میں، اور آج میری صورتحال یہ ہے کہ میں کمزور ہو گیا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ضعیف ہو گیا ہوں، کچھ کمانے دھمانے کے قابل نہیں ہوں، اب اگر اس کے مال میں سے میں کچھ لیتا ہوں تو اس طرح کی شکایت کرتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے شخص کی اس حالت کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا اے شخص، تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں۔ اس طریقے سے بتایا آپ نے باپ کا کتنا بڑا حق ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم جس سماج میں رہتے بستے ہیں یہ مادہ پرستی کا، خود غرضی کا، سیلفشنس کا سماج، آج لوگ ماں باپ تک حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ بہت سی جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ تکلیفوں پہ تکلیفیں اٹھا کر، مصیبتیں سہ کر، اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کی پرورش و پرداخت کرتے ہیں، تعلیم و تربیت سے ان کو نوازتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، شادی بیاہ بھی کر دیتے ہیں، لیکن جب وہ خود بڑھاپے کے حدود میں داخل ہوتے ہیں تو بچے ان کو بھول جاتے ہیں۔ ایک اسی طرح کی ماں نے جلے ہوئے دل کے ساتھ ایک بار شکایت کرتے ہوئے کہا، ایک ماں باپ 5-10 بچوں کو پال پوس لیتے ہیں، لیکن 5-10 بچے مل کر بھی ایک ماں باپ کو پال نہیں سکتے۔ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے، کتنا بڑا المیہ ہے، کیسی مادہ پرستی ہے، کیسی خدا فراموشی ہے، کیسا ناشکراپن ہے یہ۔ ہمارا سماج اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا، صحیح خطوط پہ نہیں آ سکتا جب تک کہ ماں باپ کا احترام نہ ہو اور ماں باپ کا حق پورے طور سے ادا کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اسی طریقے کے اور بھی بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار آپ نے کہا جس شخص کو اس کے ماں باپ دونوں ملیں یا دونوں میں سے کوئی ایک ملے، باپ ملے یا ماں ملے، اور وہ بڑھاپے کی اور ضعف کی حالت میں ہوں اور ان کی وہ اس طرح خدمت نہ کرے کہ خدمت کے بدلے میں اس کو جنت مل جائے، تو ایسا شخص ناپاک آلود ہو۔ یعنی اگر کسی کو ماں باپ مل جائیں، بوڑھے ہوں، تو ان کی اس طریقے سے خدمت کی جائے کہ جنت لازماً مل جائے، جنت لازماً ملے گی، کیونکہ ایک شخص جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ماں باپ کا حق پہچانتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے ان کے ساتھ، اس سے اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے گا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا،